बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह अमीर फ़ारूकी एकेडमी में मैं आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब ख्वाजा रज़ी हैदर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और बहुत अरसे से मैं ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहा था कि आप वक्त निकालिए और किताब और साहिब किताब में आइए, लेकिन आपकी मसरूफ़ियात का मुझे अंदाज़ा है। और मैं मशकूर हूँ सलीम फ़ारूकी मेरे छोटे भाई, और इंशाअल्लाह वो आज किताब और साहिब किताब का एडिशन ही करेंगे और मेरा काम तो सिर्फ तारुफ़ करवाना। वैसे रज़ी हैदर साहब की ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपने अपने कैरियर का आगाज़ सहाफ़त से किया था और आप रोज़नामा हुर्रियत में तकरीबन 10 साल तक, शायद 15 साल में रोज़नामा हुर्रियत में काम किया। और उसके बाद फिर आप शायद शरीफुल मुजाहिद साहब के कहने पे कायदे अकेडमी चले गए और शायद 20 साल से ज़्यादा आपने वहाँ काम किया। 27 साल आपने काम किया। तो रज़ी हैदर साहब ने चूँकि 27 साल तक कायदे अकेडमी से वाबस्ता रहे, रिसर्च स्कॉलर भी रहे और फिर आप शायद वहाँ पे उसका सरबराह भी रहे कुछ अरसे के लिए, तो इसलिए आपकी शनाख्त जो है कायदम ज़्यादा बन गई और आपकी ज़्यादा किताबें भी कायदम की हैं। और जबकि हकीकत ये है कि आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। और आज मैं सलीम से कहूँगा जब आप इसमें इंटरव्यू कंडक्ट करें तो रज़ी साहब से इनकी शायरी में ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि शायरी के बारे में अक्सर लोगों को तो ख्याल ये है कि आप शायद सलीम अहमद साहब के मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके बड़े फ़ैन हैं। जबकि मेरा अपना ख्याल ये है कि इनकी शायरी में वो एक जज्ब और एक सूफ़ी का जो जज्ब है वो भी पाया जाता है। और मैंने जो आपकी एक थोड़ी बहुत शायरी पढ़ी है, किस लिए रक़्स दिखाता हूँ मुझे क्या मालूम, किस लिए रक़्स दिखाता हूँ मुझे क्या मालूम, मैं तो बस वक़्फ़ तमाशा हूँ मुझे क्या मालूम। और इसका आखिरी शेर है, मुझ में आबाद है बिछड़ी हुई यादों का हजूम, लोग कहते हैं मैं तन्हा हूँ मुझे क्या मालूम। तो आपकी शायरी में जो तसव्वुफ़ का जो रंग नज़र आता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस्मान मरवंदी के तरीके से वो फ़ना फ़िल्लाह या फ़ना शेख, लेकिन फ़ना फ़िल ज़ात या फ़ना फ़िल शेख तो आप यकीनन हैं, क्योंकि ये शेर पढ़ के मुझे बेख्तियार उस्मान मरवंदी याद आ गए कि नमी दानम के आखिर चूँ दमे दीदार मी रक़सम, मगर नौज़ बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम, कि मनम उस्मान मरवंदी के यार शेख मंसूरम, तमाशा मी कुनत खल्क़े व मन बरदार मी रक़सम। तो वो जो एक कैफियत थी यार के सामने और मजमे के सामने रक़्स करने की, और जज्ब की जो कैफियत थी कि मुझे खुद ही नहीं मालूम, तो मुझे आपकी शायरी में वो नमी दानम जो है वो की जाना मैं कौन, वो बुल्ले शाह वाली बात नज़र आई है। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम, मेहमानों का टाइम बड़ा कीमती है। इसके साथ ही मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सलीम फ़ारूकी के, कि आज के वो रज़ी हैदर साहब को वो अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में वो इंटरव्यू लें पूरा। मैं क्या इंटरव्यू लूँ, आपने जो सिलसिला शुरू किया, जहाँ से सिलसिला शुरू किया है, ज़ाहिर है कि मतलब इस एक मिसरे में इनकी पूरी ज़ात मौजूद है कि मुझ में आबाद है बिछड़ी यादों का हजूम। तो और यही इनका वो भी है, पहचान भी है, मुझ में आबाद है बिछड़ी यादों का हजूम। तो मैं यही से शुरू करूँगा कि ख्वाजा साहब, आपकी जो नज़र आता है काम जितना भी कायद-ए-आज़म के हवाले से तो है, लेकिन उसके अलावा भी शख्सियात के ऊपर आपका ज़्यादा, तो क्या आप में मतलब लोगों को पढ़ने का जो जज्बा था या सिर्फ कायद-ए-आज़म की वजह से लोगों को पढ़ने का जज्बा हुआ? बहुत शुक्रिया। एक तो बात यह कि मैं अपने वालिद को देखता था, उन्हें भी शख्सियात से ख़ासा लगाव था, और लेकिन वो शख्सियात जो थी वो ये जो हमारा मादी करीब का मंजरनामा उसकी नहीं थी, वो खासी दूर की शख्सियात थी। फिर उनसे ही मैंने सीखा ये सारी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे लोगों पर लिखा, बल्कि मैं आपसे एक अज़राए तफन्नुन ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जाफ़र अहमद, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा कि ज़मीर नियाज़ी साहब एक बड़े मशहूर साफ़ी थे, जी जी जी, कहने लगे यार तुम्हारे हैं, जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप कि इतने इनसे ताल्लुकात हैं, आप पाबंदी से इनके पास हाज़िरी भी देते हैं, तो इन पर मज़मून लिख दें। तो मैंने कहा मैं नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं लिख सकते? मैंने कहा भाई मैंने तमाम मरहूमीन के मज़मून लिखे हैं। तो किसी जिंदा आदमी पे नहीं लिखा मैंने। तो मैंने कहा आप ये देख रहे हैं ना कि मेरा जो एक मेरे ज़ौक़ और शौक़ को जो फ़रोग़ हासिल हुआ, तो ये मरहूमीन की दुआएं मेरे साथ हैं जिसकी वजह से ये हुआ। तो इसलिए शख्सियात की तरफ मैं ज़्यादा राजे रहा, और
उनसे इस्तिफ़ादा भी मैंने बहुत ज़्यादा किया। तो बाज़ शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ और मैंने कभी लिखा नहीं उनके बारे में। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कायद-ए-आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी थे एक मतलूबुल हसन सैयद साहब। जी हाँ। वो कायद-ए-आज़म के फर्स्ट बायोग्राफर भी हैं। जी। उन्होंने 1945 में कायद-ए-आज़म की पर एक किताब लिखी थी, ए पॉलिटिकल स्टडी ऑफ जिन्ना। उनसे मेरे खासे 1970 के बाद खासे मरासिब रहे, जब तक वो हयात रहे। 84 में उनका विसाल हुआ, तो मैं उनके पास बराबर जाता रहा, उनसे गाइडेंस भी लेता रहा, सोता रहा, और बड़ी बातें और चीज़ें मेरे जहन में भी हैं और कुछ मेरी डायरियों में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं अब तक उन पर नहीं लिख सका हूँ। सो बहरहाल वो तो मुझ पे कर्ज है, वो मैं लिखूँगा, लेकिन आम तौर पे शख्सियत की तरफ मैं जल्दी रुजू करता हूँ शख्सियत से, और उस पर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यकीनन शख्सियात से कुछ आदमी सीखना चाहता है जब भी उनकी तरफ रुजू भी करता है, और शौक़ भी उसी से पैदा होता है। मैं ज़रा सा एक दूसरे पहलू से आता हूँ। अभी हमारी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, तस्नीम साहब ने भी जिक्र किया कि आपने अपना करियर जो है वो रोज़नामा हुर्रियत से शुरू किया। जी 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 जी। लेकिन एक छोटा सा वाक़या मेरे ख्याल में उससे पहले भी है कि आपने एक मुलाजमत की थी और 2 दिन के बाद छोड़ दी थी। जी हाँ। उसमें भी एक शख्सियत का किरदार है। मुलाजमत क्या थी, वो बस अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मुझे, और उसके बाद वो कस्टम की मुलाजमत थी। तो मेरे वालिद ने, मेरे एक दोस्त के वालिद थे, उन्होंने मुझे करा दिया था कि मैंने बीए का इम्तहान दिया था, उन्होंने कहा ये फारिग होगा तो ये कर लो। तो वो लाज़मी आते, जब मैं जिस दिन मुझे वो वर्दी मिली, तो मैं जब अपने घर गया और मैंने वालिद को बहुत खुश होकर दिखाई, तो उन्हें कोई ख़ास खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा बेटे इसको वर्दी को वापस कर देना, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में तुमने मुलाजमत की है, तो क्या चाहते हो कि हमारी छोटी मोटी जो आसाइशें हैं इनको लोगों की निगाह में मशकूक कर देना चाहते हो? क्योंकि यहाँ से तो रिश्वत का दर खुलता है। सो इस वर्दी को वापस कर देना, और अगर तुम में इतनी जरूरत नहीं है तो मुझे बताओ, मैं चलूँगा साथ में और वापस कर जाऊँगा। तो ये है। मैंने जो आपने अपने वालिद साहब की जो बायोग्राफी लिखी है, मैं उसको पढ़ के बड़ा मुतासिर हुआ, और जितनी आपकी एसोसिएशन और एफिलिएशन थी, मैं समझता हूँ उस किताब में लगता है कि आपके हीरो हुई थे। आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपकी नस्ल से एक शिकायत है मुझे कि एक चीज़ आपने नहीं सीखी और आपकी नस्ल के किसी भी लोग ने सीखी, कि आपके वालिद अरबी और फ़ारसी के माहिर थे, और वो जो हमारा असल फ़िरसा था वो आपने नहीं सीखा। क्या मैं गलती पे हूँ? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं ये बात। मैं आपसे अब बात तफसीली हो जाएगी। बात ये कि मेरे वालिद जो थे, उनके एक भाई थे, फजल अहमद सूफ़ी उनका नाम था। जी जी। और वो जो थे वो जुड़वा भाई थे, वो दोनों। वो फजल अहमद सूफ़ी जो थे वो ख़ानदानी रिवायत से उन्होंने बगावत की। अच्छा। और हमारा ख़ानदान पूरा उलमा का ख़ानदान था, और पेशा जो था वो हिकमत था। तो परदादा का, दादा का, बाप का, ताया का, सबका। तो फजल अहमद सूफ़ी ने बगावत करके, और उन्होंने जब उन्हें मदरसे कानपुर में भेजा, एक मदरसे में, तो वहाँ से उन्होंने उठ गए और हलीम मुस्लिम कॉलेज में दाखिला ले लिया। अच्छा। और मैट्रिक किया उन्होंने, और वो फिर आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया उन्होंने। और वो अदीब थे, बहुत अच्छी उन्होंने नस्र लिखी, और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते थे। बम्बई से एक रिसाला निकलता था, द प्रोग्रेस, तो उसमें उनके बेपनाह मज़ामीन छपे हुए अंग्रेज़ी। अच्छा। तो मेरे वालिद उनसे बेपनाह मोहब्बत भी करते थे, और मेरे वालिद पाकिस्तान आए थे तो एक तो ये खौफ था कि इंडिया में, चूँकि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था और वहाँ मुस्लिम लीग में थे, तो एक तो ये था हिंदुओं ने घर पे हमले शुरू कर, इंतकाम का खतरा था। जी हाँ, एक तो वो था। दूसरा ये कि वो हमारे जो चचा थे, जिन्हें हम सूफी चचा कहते हैं, वो बम्बई में रहे वो, क्योंकि उन्हें पीलीभीत आने की इजाज़त नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडा दी थी। तो जब उनसे बाकायदा बुजुर्गों ने पैगाम भेजा कि जब तक दाढ़ी ना हो चेहरे पे, इधर को मत आना। अच्छा। हाँ,
کہ کیا کہا جائے گا یہ. تو وہ ہمارے والد کو ان سے بہت انسیت تھی, بہت انسیت. تو وہ جب پاکستان آ گئے آپ کر کے, ریلوے میں ملازم ہو گئے تھے بعد میں, تو وہ پاکستان آ گئے تھے. تو یہاں پاکستان آئے ہوئے انہیں مشکل سے 1-2 مہینے ہوئے تھے کہ انہیں ٹی بی ہو گئی, اور ٹی بی کے نتیجے میں انہیں خون کی قے ہوتی تھی. تو میرے والد کو انہوں نے لکھا کہ میرے ساتھ یہ صورتحال ہے. تو ہمارے والد نے کہا میں آ رہا ہوں. تو ہمارے والد 2 بچے لے کر اور یہاں آ گئے تھے کراچی. تو وہ صوفی چچا جو تھے ہمارے, وہ ہمارے والد کے آئیڈیل ہوتے تھے. جی جی جی. وہ ان کو بہت پسند کرتے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اسی طرح سے اٹھے جس طرح سے اچھا. صوفی نے. اور ان کے والد صاحب کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ جڑواں بھائی تھے, تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو کافی افسوس ہوا جی ہاں, کہ میں ساتھ میں کیوں نہیں گیا, میں اتنے بعد کیوں جا رہا. اتنی محبت تھی اپنے بھائی کے جی ہاں, ساتھ. وہ بہت ہی تھی. تو میں اس وجہ سے عربی فارسی کی طرف مجھے انہوں نے ڈالا بھی نہیں. میرے والد نے 8ویں کلاس تک فارسی پڑھی ہم نے, لیکن انہوں نے کوشش یہ کی اور مجھے منع کیا. حالانکہ بہت سارے لوگ ان سے کہتے تھے, ایک مفتی محمد عمر نعیمی ہوتے تھے, ایک بڑے عالم دین تھے, وہ میرے والد سے کہتے تھے میرے پاس اسے بھیجو, میں اسے مولوی بنا دوں گا. میں کہتے نہیں, یہ کام نہیں کرنا, مجھے مولوی نہیں بنانا. تو اس لیے میں ان علوم سے جو کہ جی. اچھا خواجہ صاحب, ایک چیز آپ کی بات کرتی ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ کا خاندان جو ہے وہ علماء کا خاندان تھا, مولویوں کا خاندان تھا. اس زمانے میں کیا صورتحال تھی مجھے نہیں معلوم, لیکن آج کل کے دور میں میں دیکھتا ہوں جو مذہبی خاندان ہوتے ہیں عموماً, اور اس قسم کے علماء کے اور مولویوں کے خاندان ہوتے ہیں, اس میں چھوٹے بچوں کی تربیت میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ ان کی شخصیت دب کے رہ جاتی ہے اپنی, بالکل صحیح ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ باغی ہو جاتے ہیں یا وہ مولوی ہو جاتے ہیں. مطلب ایک عام انسان والا رویہ نہیں ہوتا ان کے اندر. تو ایسے ماحول میں آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ میرا بچپن الحمدللہ بہت اچھا گزرا. میں ویسے اپنے بچپن سے مراد یہ کہ 8ویں کلاس تک شاید, ہاں, وہ میں پڑھنے لکھنے کی طرف اتنا میرا رجحان نہیں تھا. اچھا. یعنی درسی کتابیں نہیں پڑھنا نہیں چاہتا تھا. تو آپ یقین کریں گے کہ میں نے 8ویں کلاس میں سفر نامہ ابن بطوطہ پڑھ لیا تھا. ارے واہ. تو میرے والد کی لائبریری سے میں کوئی کتاب اٹھاتا تھا, لے کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے تھے بھائی 2 کورس کی کتابیں پڑھ, میں وہ نہیں پڑھ پاتا تھا. پھر اس کے بعد میں آپ کو تعلیم سے زیادہ علم کی طرف رغبت تھی. ہاں, تو میں پھر اس کے بعد 9ویں کلاس سے میں نے تھوڑی سی درسی کتابیں دیکھنی شروع کی اور اس طرح پڑھنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا آدمی میں تحصیل علم کا شوق درسی طور پہ, وہ مجھ میں قطعی نہیں رہا کبھی. یہی وجہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکا, کیونکہ میں اپنے آپ کو پابند کر کے نہیں چل سکتا. 2 دفعہ میں نے رجسٹریشن کرایا کراچی یونیورسٹی میں, 1 دفعہ تو سیناپسس بھی سبمٹ کر دیا سب کچھ, لیکن مجھے پتہ چلا نہیں یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ رضی حیدر صاحب کے والد جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت ہی شفیق, اور ان کی تربیت کا انداز ایسا ہے کہ ہمیشہ انڈائریکٹلی کرتے تھے. ایک چیز پہ انہوں نے ضرور کلاس لی تھی ان کی, کہ یہ ابا سے چھپ چھپ کے لکھا کرتے تھے یہ, اور اس میں ایک دفعہ قلم بہک گیا تھا اور ابا نے پکڑ لیا تھا. وہ بات مطلب وہی سوال کہ یہ وہاں گیا ہی کیوں؟ نہیں, میں چونکہ افسانے لکھتا تھا, تو اور افسانے بھی میرا چونکہ پسندیدہ رائٹر اس زمانے میں, جیسے میری عمر کے تقاضے بھی تھے, تو سالسن منٹو میرا پسندیدہ تھا. تو لاجیات یہاں وہ مولویوں سے بغاوت والی بو آ گئی. تو میں چچا میں چلے گئے تھوڑا سا, چونکہ سالسن منٹو کے یہاں ایک فحاشی بھی موجود ہے, تو وہ میرے یہاں بھی تھی. تو ایک دفعہ ایک میرا افسانہ چھپا, سیپ رسالہ ایک نکلتا ہے, تو ملمہ اس کا عنوان تھا. وہ جب چھپا تو اس میں نے خاصی اس طرح کی گفتگو کی تھی, اور ایک کیریکٹر تھا اسے, تو وہ لا کر میں نے جب میں لے کے آیا رات کو, تو میں نے تکیے کے نیچے اپنے رکھ دیا. وہ تو میرے والد کی ایک عادت تھی کہ وہ میری کتابوں کو کھکوڑتے ضرور تھے کہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. تو وہ رسالہ مل گیا انہیں, تو انہوں نے پڑھا, تو مجھ سے اگلے دن تعریف کی. انہوں نے کہا بہت اچھا لکھا ہے تم نے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کے موضوعات پر نہ لکھا کرو.
کیونکہ میں چاہتا ہی ہوں کہ تمہاری تحریر آئے، تم یوں کر کے میز پہ رکھو، تمہاری بہنیں بھی پڑھیں، تمہاری ماں بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لوں، اس میں تمہیں کوئی شرمندگی نہ صحیح ہو۔ بات۔ تو یہ ایسی تحریر لکھنے کا کیا فائدہ جس سے وہ غالباً شوکت تھانوی والا اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تم بتا رہے تھے وہ کیا تھا کیا اس گلی میں ہاں نہیں وہ کیا شعر تھا، شعر مجھے یاد نہیں رہا، کہ سامنے لا کر میز کے اوپر رکھ دی اپنے غزل، والد صاحب نے پڑھا، کہا یار یہ اس گلی میں گیا ہی کیوں تھا جب اس کی پٹائی ہو گئی، محبوب کی گلی میں گئے اور پٹائی ہو گئی، کس قسم کی چیز تھی وہ، بہرحال تو یہ تو ایک المیہ اس عمر کے لوگوں کے رہا ہے اور جس ماحول کے اندر آپ رہتے تھے اس ماحول کے اندر ظاہر ہے بعد میں بہت لکھنے پڑھنے کا وہ ہو گیا، یعنی میرا پہلا ایک کہانی میری چھپی تھی 1961 میں، انجام اخبار ایک نکلتا تھا، اس میں چھپی تھی میری کہانی۔ پھر بعد میں جنگ میں بھی بھائی جان کے نام سے ایک صفحہ نکلتا تھا جس میں شفیع عقیل جی 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 تو وہاں کہانیاں دیتا تھا، وہاں چھپتی رہتی تھی بچوں کے اس جی میں۔ ہاں۔ تو یہ بہت عرصے تک وہاں بھی لکھا میں نے۔ تو جس وقت میں اخبار کی نوکری کے لیے پہنچا ہوں تو میں اس وقت مجھے مضمون نگاری پر کسی حد تک کمانڈ تھی کہ میں جو چاہتا تھا لکھ لیتا تھا، جو میرا اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، اسی لیے اخبار میں ملازمت مل گئی تھی۔ اچھا آپ کا رجحان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو ادب ہے، مطلب افسانہ اور کہانی اور ڈرامہ اس قسم کی طرف تھا، پھر یہاں سے تاریخ دانی کی طرف کیسے چلے گئے آپ؟ یہ سب بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے جیسے عرض بھی کیا تھا آپ سے کہ میرے والد جو تھے وہ اسلامی تاریخ کے آدمی تھے، جی اور انہوں نے ان کی بھی خاصی کتابیں ہیں جو انہوں نے تاریخ اسلام کے حوالے سے لکھی ہیں، فقہ اور حدیث پہ بھی ان کا کام ہے تھوڑا بہت۔ تو پھر یہ کہ گھر میں ہمارے بے پناہ ذکر ہوتا تھا قائد اعظم کا اور تحریک پاکستان کا، کیونکہ والد کی یادیں ساری اس انداز میں تھیں۔ پھر وہ جو ہمارے مرحوم صوفی چچا تھے ان کے بڑے مضامین تھے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے تھے اور قائد اعظم کے حوالے سے تھے۔ بلکہ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور جی جی تو اس پر پہلا مضمون جو چھپا تھا ہندوستان میں وہی میں نے جو بتایا آپ کے وہ اخبار تھا، آبزرور نہیں، بہرحال اس اخبار میں انگریزی میں ان کا مسلم لیگ ہوم لینڈ پلان کے نام سے، اچھا تو وہ 3 اپریل کو چھپا، وہ تقریباً 23 ہاں ایک ہفتے 10 دن کے بعد چھپ گیا تھا۔ تو ہم وہ سب چیزیں بھی دیکھتے رہتے تھے، ان کی ڈائریاں تھیں، ان کے رجسٹر تھے، وہ سب میرے، تو پھر میرا رجحان اس طرف کو ہو گیا۔ اچھا وہ پاکستان بننے کے بعد بھی کافی ایکٹیو رہے وہ، اور جو قرارداد مقاصد جس اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کی کتاب میں ان کا دعوت نامہ تھا ان کے والد صاحب کے نام کا، کہ جس میں جی ہاں میرے والد پاکستان بننے کے بعد یہاں پر بھی ایکٹیو ہو گئے تھے، جی جی اور قرارداد مقاصد کے سلسلے میں بھی ایکٹیو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق، چونکہ میرے دادا کے دوستوں میں سے تھے مولانا عبدالحمید بدیونی، جی 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 تو وہ مولانا عبدالحمید بدیونی سے جڑ گئے تھے، اور مولانا عبدالحمید بدیونی نے انہیں مہاجرین کی کمیٹی اور یہ وہ بہت ساری چیزوں کو ڈال دیا تھا۔ جی جی اچھا اچھا گزشتہ ایک نشست میں آپ نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ گھنے درخت کے نیچے چھوٹے موٹے پودے جو یہ ہیں، بہت بات ہے، بہت ٹھیک ہے، اور یقیناً آپ نے ان کو جو نصیحت کی تھی وہ بھی اچھی وزندار تھی۔ اچھا آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ صرف گھنے درخت ہی نہیں بلکہ گھنے درختوں کے باغ کے نیچے آپ پنپے تھے، اور اس کے بعد آپ کی اپنی ایسی شناخت بنی، جیسے بقول آپ نے مجھے بتایا کہ والد صاحب کے انتقال کی خبر ان کے حوالے سے شائع میں نے کتاب میں ذکر کی، اس کے اندر بڑا افسوس کیا تھا ہاں 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 کہ میں تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس گھنے درختوں کے باغ کے نیچے آپ کی پرورش کیسے ہو گئی، مطلب اس شخصیت کی؟ سب یہ ذاتی ذوق شوق بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ میں نے جو میرے بزرگوں کے جو موضوعات تھے ان موضوعات سے میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، اچھا میں ان سے ہٹ گیا اور میں شعر و ادب کی طرف آ گیا، اور تو اس لیے
لازمیات ہیں. میرے پاس زیادہ مواقع تھے اپنا اظہار کرنے کے, ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے. چونکہ وہاں تو میں پر نہیں مار سکتا تھا, وہ تو اس کے لیے تو تعلیم ہی دوسری مطلب ان کی طرف سے اکتساب کیا آپ نے لیکن اظہار نہیں کیا. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ 1976 میں میری پہلی کتاب شائع ہوئی, قائد اعظم کے 72 سال. جی وہ تقریباً 350-400 صفحات کی تھی. اس وقت 76 میں میری عمر 30 سال کی تھی. جی اور تو وہ کتاب میں دینے گیا, ایک ہمارے بزرگ دوست ہوتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ حکیم محمود احمد برکاتی ہاں ہاں ہیں, میں انہیں دینے, یہ حکیم محمود احمد برکاتی جو تھے یہ عالم آدمی تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے. تو میں ان کو دینے گیا, انہوں نے کتاب لی, دیکھی, بڑے خوش ہوئے, بہت دعائیں دی مجھے, اور مجھ سے کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ بہت اچھا کام کیا تم نے, لیکن تمہارے اپنے خانوادے میں ایک آدمی جو ہے وہ بڑا آدمی تھا, تو تمہیں چاہیے یہ کہ اس پر بھی کوئی کام کر دیتے تم. اچھا تو وہ میرے پردادا کی طرف ان کا اشارہ تھا. اچھا تو میں نے کہا نہیں آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن ان کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں, 1-2-2.5 صفحے کا ایک مضمون میرے والد کا ہے, وہ دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں اس پہ کام کرو. تو تقریباً 3 سال میں نے لائبریریاں کھنگالی, پرانی کتابیں دیکھیں, یہ وہ, اور اس کے بعد میں نے پھر اپنے پردادا کا ایک تذکرہ لکھا جو تذکرہ محدث صورتی کے نام سے چھپا. اچھا وہ اچھا 300 صفحات کا تذکرہ تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا شاید کہ میں کوئی بڑا مذہبی آدمی ہوں, اچھا کیونکہ اس میں چیزیں ایسی تھیں کہ اب عربی کی عبارتیں تھیں. خود حکیم محمود ایک عربی کی چند عبارتیں ایسی تھیں جس کا میں نے کسی سے ترجمہ کرا رہا تھا, ان صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. تو وہ عبارتیں جو تھیں عربی کی, میں عربی نہیں جانتا تھا, لیکن میں نے ان عبارتوں کا ایک وہ بنایا کہ کس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. تو یوں کھڑا کر کے میں نے عربی کی عبارت کو لکھا, انا کننا اس کر کے, اور عربی کی ڈکشنری, عربی اردو کی ڈکشنری سے دیکھ کے اس کے معنی لکھتا گیا ہے. جب سب میں نے پوری اس عبارت کا معنی لکھی, حاشیہ تھا وہ, تو اس کا لکھ لیا. پھر اس کے بعد اسے میں نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھا, پھر بیٹھ کے میں نے غور کیا یہ بات کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں, پھر اسے ری رائٹ کیا میں نے اور اس کی ایک صورت نکالی. وہ میں 3-4 عبارتیں اپنی لے کے حکیم محمود احمد برکاتی صاحب چونکہ عربی کے بہت بڑے فاضل تھے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یہ ذرا سا دیکھ لیں. تو انہوں نے دیکھا یہ کر کے, سر کہنے کس نے ترجمہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے کیا ہے. تو کہنے کیسے کیا ہے, تمہیں عربی تھوڑی آتی ہے, تم نے کیسے کر دیا؟ پھر میں اپنے ساتھ وہ رجسٹر لے گیا تھا جس پر میں نے سارا کام کیا تھا, وہ میں نے انہیں دکھایا کہ میں نے کہا صاحب میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. تو آپ یقین کریں, نہ صرف یہ کہ انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دیں, بلکہ اپنے ایک بیٹے تھے ان کے بھی حیات ہیں ماشاءاللہ, مختار احمد برکاتی, انہیں بلایا کہ مختار میاں یہاں آئیے. جب وہ آ گئے تو مجھ سے کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے. اچھا. اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ذوق و شوق میری اولادوں میں پیدا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو میں ذہانت اتنی میرے یہاں نہیں ہے, میرے یہاں لیبوریس میں بہت زیادہ تھا. تو کہیں ذہانت نکل آئی ہے. جب اتنا آدمی محنت کرے گا تو ہاں ظاہر ہے. کر لے گا. ایک سوال میں بھی کروں گا آپ سے. آپ نے ذکر کیا قائد اعظم کو 72 سال, شاید 7-8 ایڈیشن تک آپ ماشاءاللہ آ چکے ہیں, اور یہ کتاب وہ تھی جو غالباً آپ نے قائد اعظم اکیڈمی کو جوائن کرنے سے پہلے ہی لکھی تھی. جی ہاں پہلے لکھی. تو اس کے بعد آپ کے بہت سارے مضامین, بہت سارے اسکرپٹ آئے, کتابیں آئیں, رتی جنا والی کتاب آئی. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ قائد اعظم کی عقیدت میں قائد اعظم اکیڈمی گئے, یا قائد اعظم اکیڈمی میں جانے کے بعد آپ کی قائد اعظم عقیدت بڑھ گئی؟ نہیں, میں قائد اعظم سے فرام دا ویری بگننگ, یعنی اگر میں اپنے لڑکپن کا ذکر کروں تو جب سے مجھے قائد اعظم سے عقیدت تھی. صحیح. اور میرے یعنی قائد اعظم اکیڈمی جانے سے پہلے تو آپ دیکھیں ایک کتاب ہے قائد اعظم اکیڈمی سے چھپی ہے کہ قائد اعظم پر شائع ہونے والی کتابوں کا ایک توضیحی اشاریہ چھپا ہے, وہ اتنی موٹی کتاب ہے.
تو اس میں ڈاکٹر انیس خورشید صاحب ہوتے تھے کراچی یونیورسٹی جی میں، لائبریری سائنس کے بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے وہ کتاب مرتب کی. تو اس کتاب میں انہوں نے وہ کتاب 1976 میں شائع ہوئی ہے. اس میں میرے 27 مضمون انہوں نے دیے ہیں جنا سے متعلق. تو آپ یہ سوچیے کہ میں کتنا زیادہ انوالو ہوں گا. کتاب لکھی تو وہ الگ ہے، مضامین اتنے لکھ ڈالے تھے میں نے اس وقت تک کہ انہوں نے سب کو کا اندراج کیا ہے ان مضامین کا. تو مطلب میں تو یہ کہوں گا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم اپنے شوق کو اپنا پروفیشن ڈالو تو ساری عمر نوکری سے ہو جاؤ گے. یقینی طور قائد اعظم چونکہ آپ کا شوق تھے. بھائی آپ یقین کریں ایسی صورتحال تھی کہ شریف المجاہد صاحب چونکہ قائد اعظم اکیڈمی میں ہی زیادہ تر ان کی وہ رہتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، بہت کم جاتے تھے، چھٹی والے دن چلے گئے تھے. تو وہ کبھی اپنے کمرے سے نکل کے آتے تھے میرے کمرے کی طرف، وہ دیکھتے لائٹ جل رہی ہے تو اندر آگے دیکھتے میں بیٹھا کام کر رہا ہوں. کہنے بھائی 11 بج گئے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی ایک کام ہے تھوڑا سا نپٹا دوں. تو میرا ایسا وہ تھا کہ میں لکھتا ہی رہتا تھا بیشتر. تو جیسے محمد علی صدیقی ایک دفعہ ہمارے ڈائریکٹر ہو گئے تھے تو وہ آئے تو انہوں نے ان کے دوست تھے ایک، ان کے ساتھ میرے کمرے میں آئے تو میں لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا. تو وہ کہنے لگے یہ عادتاً لکھتے ہیں. کہنے یہ عادتاً لکھتے ہیں. اچھا خالد صاحب، ایک بات آپ نے بھی کہی کہ جس کو میں نے یوں کہا کہ آپ کو تعلیم سے زیادہ علم کا شوق تھا. ظاہر ہے کوئی بھی کتاب آپ مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کی والی نسل ہے اس میں مطالعے کا یقین بہت زیادہ ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا. آج کی نسل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب میرا جہاں تک خیال ہے مطالعے کا شوق بہت کم ہو گیا، اور ادھر گزشتہ 7-8 برس میں تو کتاب جو ہے کسی حد تک پیچھے چلی گئی. اب زیادہ تر موبائل آ گیا سب کے ہاتھ میں. جی. اسے شاعری بھی پڑھنی ہوگی تو وہیں سے پڑھے گا، اور وہ سارے کام وہ موبائل کرنے لگا. تو کتاب سے لوگ کسی حد تک کٹے ہیں. تو اچھا، لیکن میں اگر اس کو اس طرح دیکھوں کہ مطالعے کا شوق تو ہے، کاغذ سے نہیں پڑھا، میڈیم بدل گیا تو، لیکن جو کاغذ سے پڑھنے میں آپ کا ارتکاز ہوتا تھا ایک خاص مضمون کے اوپر آپ محدود رہتے تھے، آپ بہت کچھ حاصل بھی کرتے تھے. اب اس ڈیجیٹل میڈیم میں آپ اس ارتکاز سے ہٹ گئے ہیں. اب سرفنگ چلتی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی ایک موضوع کے اوپر سنجیدہ مطالعہ نہیں. دیکھیں پھر میں آپ سے عرض کروں، میں بھی چونکہ پڑھتا ہوں اس سے خاصا، تو آپ کسی ایک موضوع کی جب وہ تلاش کریں گے نا اس میں کوئی پوسٹ اور ڈالیں گے وہاں پر، تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ پھر ساری پوسٹیں اسی موضوع سے متعلق آتی رہیں گی. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پڑھتے رہیے. جیسے میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا ہوں بہت پابندی سے، تو وہ میں ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی آتی رہتی ہیں وہ. جب وہ میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ دوبارہ ریپیٹ ہونے لگے ہیں تو میں موضوع تبدیل کر دیا. نہیں، جاوید غامدی کی طرف چلے گئے، اس کو سن لیا. کیونکہ علمی بات درکار ہوتی ہے نا، قصے کہانی کی طرف نہیں ہے. ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا علم، ایک ہوتا ہے سنا سنایا علم. تو جو کتاب سے آپ پڑھ کے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ شاید تقریر سے وہ چیز نہیں ملتی آپ کو. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیم سے آپ اگر کتاب پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو جو اپنا کتاب سے تو آپ کو سند ملتی ہے نا. ہاں، تو اس سے آپ کو سند نہیں ملے گی. آپ کس سے بتائیں گے کہ فلانی جگہ پہ میں نے دیکھا تھا؟ بالکل بالکل یہی کتاب تو فوراً ریفر کریں گے نا کہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاں دیکھ لیجیے آپ. مطلب وہ سند ہے. جی ہاں، سند ہے. اور یہ سند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج کی نسل اس کے اوپر زیادہ ہے. جی ہاں، اب لوگ اس کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں. وہ میرا خیال ہے دونوں طرف سے بہت سی بات کی جا سکتی ہے. مثلا اگر کتاب کے اندر ایک ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں بھی نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں بہت زیادہ عام ہے آڈیو بکس. جی ہاں، آڈیو بک. اور آڈیو بک کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ فوکس رہتے ہیں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ معلوم ہو کہ موٹیویشنل اسپیکر کی کتاب اٹھا کے سننی شروع کر دی ہے، تو اس وقت اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہوتی نہیں ہے. تو ایک وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ کتابت کرتے تھے تو مشتاق یوسف صاحب جیسے بھی لکھتے تھے صاحب کاتب نے سال لے لیا 3 سال میں ہماری بچی بڑی ہوگی ٹائپ کرنے کے. اب وہ زمانہ گزر گیا. تو ہمیں وقت کے ساتھ اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ
کافی ہم آگے بڑھ گئے ہیں. نہیں اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں، میں اس کا رد نہیں کر رہا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی، ناولز وغیرہ. میں نے کئی ایک ناول پڑھے ہیں اس پہ کہ یہ نکال لیے پڑھ لیے وہ سب. اب یہ ہے کہ اس میں آدمی کو اس میں پڑھنے میں ایک اور بھی سہولت ہے جی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں پڑھنا شروع کر دیا آپ نے. صحیح بات. کتاب کے لیے جو میز کرسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اس میں نہیں ہے اتنی. اچھا خواجہ صاحب، ایک بات، آپ کا کیریئر زیادہ تر قائد اعظم اکیڈمی میں گزرا، جہاں پر بطور میرے خیال میں ریسرچ اسکالر آپ گئے، جی ہاں اور بعد میں اس کے سربراہ بھی ہوئے. جی ہاں. سرکاری اداروں کے بارے میں ایک یہ ہے لوگوں میں کہ یہاں پر لوگ نوکری کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. کام نہیں کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ کا کہنا بالکل درست ہے. اور اس کی ایک یعنی کوئی میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ میں 2006 میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد مجھے 2 سال کا ایکسٹینشن دیا گیا اچھا. کہ آپ مزید کریں ابھی. تو میں 2 سال کا ایکسٹینشن رہا، پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. یہاں سے 2 سال کے بعد میں نے اپلائی بھی نہیں کیا. اس کے جگہ مجھے جانا تھا امریکہ، تو میں چھوڑ دیا. اس کے بعد میں امریکہ سے واپس آیا تو میں نے سر سید یونیورسٹی جوائن کر لی. آپ یہ سوچیں کہ 2016 میں جس منسٹری کے انڈر میں یہ آتا جی. تھی قائد اعظم اکیڈمی، اس کے جو وزیر تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اچھا. کہ صاحب قائد اعظم اکیڈمی تباہ ہو گئی ہے، اب وہاں پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم چاہتے ہیں اگر آپ دوبارہ اسے آ جوائن کر لیں. تو میں نے دوبارہ جوائن کیا قائد اعظم اکیڈمی کو، اور میں 2020 تک قائد اعظم اکیڈمی میں رہا. میں نے اس دوران 17 کتابیں، 3 سال میں 17 کتابیں چھاپ دی میں نے. تو اس کی وجہ یہ تھی جبکہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے عرصے دراز سے، تنخواہیں لے رہے تھے اور کام نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ہے. اور عموماً سرکاری اداروں میں یہی ہوتا ہے. اردو لغت بورڈ دیکھ لیجئے، وہ بھی ایسی ہو گیا. تو جب تک کہ انوالو آدمی اور فعال آدمی نہیں کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہوگا نا، اس وقت تک وہ ادارہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے نہیں بڑھے گا. مطلب شاید اس کی وجہ یہ تھی لوگوں میں وہ جو تحقیق کا جذبہ تھا وہ نہیں پیدا ہوا. جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ تھے انہوں نے اپنی ملازمت نوکری کر رہے ہیں. ہمارے میں خیال رواج بھی نہیں ہے. ہمارا رواج جو یہ ہے کہ ادارہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا، ایک عام ٹینڈنسی لوگوں میں ہے. لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے، حکیم سعید صاحب جیسے، جنہوں نے کوئی ادارے قائم کیے ہوں. لیکن اس کا بھی پھر علم یہ رہا کہ ان کے ساتھ پھر وہ چیزیں پھر ختم ہو گئی، اس لیول پہ نہیں رہی. تو جب تک ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اداروں کو نہیں بنائیں گے، اس میں انوالو نہیں ہوں گے، اس میں انگیج نہیں ہوں گے، تو پھر ایسے ہی ہے. گورنمنٹ سرونٹ گریڈ 16 سے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جب تک آدمی انوالو آدمی نہیں آپ لا کے بٹھا لیں گے تب تو ادارہ فروغ اس میں کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اسی طرح سے میں ادارے ثقافت ہے اسلام آباد میں، اس میں ایک زمانے میں ڈاکٹر ریاض احمد ہوتے تھے اس کے ڈائریکٹر. تو جب تک وہ رہے، 8 سال رہے یا 9 سال رہے، سب اتنے بڑے بڑے سیمینار انہوں نے کرا دیے اور اتنے اسکالرس بلائے انہوں نے، اور وہ کام ہوتا رہا وہاں پر. جس دن وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد سے وہ ادارہ بیٹھ گیا. بلکہ اب تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں. اچھا اب ذرا سا آتے ہیں آپ کی کتابوں کی طرف. زیادہ تر تو ظاہر ہے کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح پر کام کیا، اور جو ان کے بارے میں مختلف قسم کی بحث تھی اس کو آپ نے خاتمہ کیا، اور پھر کئی ایک چیزوں کے بارے میں آپ نے سند فراہم کی جو غلط فہمیاں تھی وہ ختم کی آپ نے. اور یہ آپ نے بتایا کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ کو قائد اعظم سے محبت جو ہے وہ لڑکپن سے تھی. تو اس
تحقیق کی خاطر قائد اعظم کو نہیں پڑھا بلکہ قائد اعظم کو پڑھ کے تحقیق کی. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قائد اعظم سے ایک طرف ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تحقیق کے میدان میں کہاں پاتے ہیں؟ سب دیکھیے جو تحقیق کا میرا انداز ہے وہ بڑا کتابی انداز ہے نا, اور یہ بات تو دوسرا آدمی جج کرے گا کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بعض کتابیں ایسی ہیں, جیسے یہ راجہ صاحب محمود آباد پہ میں نے ایک کتاب لکھی, اس میں تو لازمیات ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تحقیق میں کہ ہم اس میں حوالہ درج کریں. تو آپ اس کے ایک چیپٹر ہے, اس چیپٹر میں 290 حوالے. ایک چیپٹر میں. جی ہاں, یہ کتاب رکھی, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اتنے حوالے میں نے درج کیے ہیں اس میں. تو لوگوں نے دیکھ کے کہا یار کتنی محنت کر ڈالی اس پہ. میں نے کہا میں ایک ایک سطر جو ہے اس کی آتھینٹسٹی چاہتا ہوں, تو اس لیے میں نے یہ کیا. مطلب یہ سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے, ویکیپیڈیا آیا ہے, فیس بک کی پوسٹیں آئی ہیں. غلط چلا تو اب اس پہ ویکیپیڈیا پہ اور اس میں تو اتنی غلط انفارمیشن, اتنی غلط ہے کہ حد سے زیادہ. اچھا, یہ بھی ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ویکیپیڈیا ہے یا اس قسم کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جو ریسرچ کے اوپر چلتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ جو باقاعدہ انفارمیشن دے رہے ہیں, دے رہے نہیں ہے ویکیپیڈیا, وہ آپ کچھ بھی لکھ کے بھیج دیجئے کسی بالکل وہ اپنی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میکسیمم یہ ہے کہ اگر وہ ثابت کر دے کہ ٹوٹل غلط ہے, پیچھے لگایا اس کو تو ہٹا دیں گے اس کو, لیکن اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یا یہ کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, کیا ان کا اور یہ جو قائد اعظم اکیڈمی ہے, ثقافت وہ ہے, اردو ڈکشنری بورڈ ہے, اس قسم کے اداروں سے کیا آپس میں کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی تحقیق کا فائدہ اٹھا کر چیزیں دیں؟ یعنی اداروں کی تحقیق کا فائدہ اٹھا کر؟ ہاں, نہیں, انہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے. تو بس کسی نے لکھ کے بھیج دیا تو انہوں نے ڈال دیا. میرا خیال ہے پیسہ کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیسے کے پاس کبھی نہیں آتا ہے. تو جن اداروں کی ضرورت کر رہے ہو, دیکھیے میں نے ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ محسن علی ایک ہوتے تھے پروڈیوسر, بعد میں مینیجر, جنرل مینیجر ہو گئے تھے انہیں, تو میں نے ڈاکومنٹریز لکھی ہیں پی ٹی وی کے لیے, وہ ہوں گی کوئی 100-125 ڈاکومنٹریز. اچھا, ماشاء اللہ. پھر بعد میں اسی بنیاد پر مجھ سے کہا گیا کہ نہیں ہے قائد اعظم پر ایک ہم فلم بنا رہے ہیں, اس کی پوری ریسرچ میری تھی اس ڈرامے کی. تو وہ محسن علی یہ بات کہتے تھے بھائی اس میں پوری ڈرامے میں 13 قسطوں کا ڈرامہ تھا, وہ جو ڈاکو ڈرامہ, وہ کہتے اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو غلط ہو, کیونکہ یہ رضی اظہر نے اتنی ریسرچ کیا. اگر ہم نے باہر سے کسی نے ہم سے کہا اور ہم نے ڈالنا چاہا تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں یہ میں نہیں ڈالنے دوں گا, میرا نام نکال دیجیے اس سے, کیونکہ غلط بات جائے اور میرا بھی نام ہو اس میں, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے اسی طرح سے میں نے رتی جنا پر کتاب لکھی. رتی جنا کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے تھے, قائد اعظم کی اہلیہ کے بارے میں. جی. تو وہ 95 میں میری کتاب شائع ہوئی تھی, وہ پہلی کتاب میری تھی. تو بہت ساری غلط فہمیاں تھیں جو میں نے دور کر دی, کہ کچھ لوگ کہتے تھے اتنا جہیز ملا تھا اور اتنا یہ ہوا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. میں نے سب تحقیق کر کے اس میں بتا دیا کہ نہ صرف مسلمان ہوئی تھی, اس کا نکاح نامہ تک میں نے نکال لیا تھا, وہ میں نے درج کیا کہ یہ نکاح نامہ تھا اس کا. اسی طرح سے اس کی قبر بمبئی میں جہاں ہے, وہاں سے میرے ایک دوست ہیں شوکت, وہ گئے بمبئی, تو میں نے ان سے کہا کہ یار اس قبرستان میں جا کے ایک تصویر لے کے آنا ہے. تو وہ گئے, جا کے اس قبرستان کے متولی سے ملے اور ایک تصویر بنائی انہوں نے. اچھا, ہاں, جو میں نے اپنی کتاب میں دی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ یعنی تاریخی مغالطے جو ہیں انہیں دور کرنے کے لیے بھی کام کیا ہم نے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے, اس کی بڑی شدت سے ضرورت ہے, لوگ اپنی مرضی کی تاریخ کر لیتے ہیں. جی ہاں, جیسے آج کل ایک بحث چل رہی ہے یقیناً قائد اعظم کی جائے پیدائش کے حوالے سے. وہ ایک صاحب نے کہہ دیا جھرک میں پیدا ہوئے تھے. وہ دیکھیے میری ایک کتاب ہے قائد اعظم شناسی, ٹھیک ہے, وہ اتفاق سے لاہور سے چھپی تھی 2017 میں. اس میں نے 24 عنوانات کے تحت بہت تحقیقی مضامین لکھے
اور اس میں سے ایک مضمون جو ہے نا یہ ہے کہ جائے قائد پیدائش. اعظم کی جائے پیدائش، اور اس کے لیے میں جھرک تک گیا، 2 دفعہ گیا معلوم کرنے کے لیے. اچھا. تو مجھے ہر آدمی یہ تو کہتا تھا یہاں ہوئے تھے پیدا. یادو، لیکن کوئی مجھے سند نہیں فراہم کرتا تھا. لیکن غالباً میں نے سنا ہے کہ وہاں اسکول کے ریکارڈ میں نام تھا. نہیں کچھ نہیں، کہیں نہیں ہے. اچھا. کسی اسکول کے ریکارڈ میں تو سندھ مدرسے کا ریکارڈ ہے پہلا، اس میں ہے نام ان کا، تو وہ میرا مضمون ہے اس میں. تو ایک دفعہ مجھ سے میں کیا گفتگو ہو رہی تو یہاں ایک کوسچن آیا میرے پاس اسمبلی سے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر آپ اپنی رائے دیں. تو میں نے بہت کھل کے رائے دی تھی. میں نے کہا نا وہ جھرک میں نہیں پیدا ہوئے تھے. تو دیکھیے وہ بات یہ تھی، سندھ میں ایک شخص تھے داؤد پوتا، انہوں نے وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے 57 میں ایک کتاب مرتب ہوئی وہاں سے جو طالب علموں کے لیے تھی، اس میں یہ بات لکھ دی کہ جھرک میں پیدا ہوئے تھے. اچھا. وہ خود بھی اور جی علانہ جو یہاں کراچی میں ہوتے جی دونوں، یہ دونوں آغا خانی تھے. ٹھیک ہے. اچھا، جھرک جو ہے آغا خانیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے. اچھا. کیونکہ آغا حسن علی جب ایران سے میں پہلوی حکومت آئی تو وہاں سے پچھلی جو صفوی حکومت تھی وہ نکل کے بھاگے وہ لوگ. تو اس میں آغا حسن علی جو تھے 1000 سواروں کے ساتھ وہاں سے ایران سے بلوچستان ہوتے ہوئے آئے تھے، اور پہلا جھرک میں قیام کیا. جھرک میں قیام کیا تھا انہوں نے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے تو سر چارلس نیپیئر جس نے سندھ فتح کیا ہے جی، اس نے رابطہ آغا حسن علی سے کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. اس لیے یہ لکھ دیا گیا. نہیں تو قائد اعظم کا کوئی، حالانکہ قائد اعظم یقینی طور پر آغا خانی تھے، پیدائشی طور پر ان کی والدہ آغا خانی تھی، والد آغا خانی تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں جھرک میں آپ پیدا کرا دیں. اچھا، کافی طویل گفتگو ہو گئی. ایک آخری سوال، میں اس کو دلچسپ بھی سمجھوں گا یا متنازع بھی سمجھوں گا یا آج کل کے حوالے سے. ایک خاندان بہت میڈیا میں چل رہا ہے، یہ قائد اعظم کے نواسوں کا خاندان. جھوٹا ہے یہ. تو میں نے ایک 95 یا 94 میں میرے پاس ایک خط آیا تھا باقاعدہ منسٹری سے، اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ تو میں نے لکھا نہیں کہ غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جناح سے. یہ قائد اعظم کی ایک بہن تھی شیریں بھائی، ان کے رشتے میں سے یہ اس کا تعلق ہے، قائد اعظم سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، مطلب شیریں بائی کی سسرال سے، یا شیریں بائی کا تو ظاہر میکا اگر ہے تو قائد اعظم ہی ہے. نہیں، شیریں بائی کے پورے ان سے دیکھیے، شیریں بائی کا بھی بیٹا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا. ایک تو بول تو جس آدمی سے آپ اپنا ناتا جوڑ رہے ہیں نباتے کا، اس آدمی نے زندگی میں اپنی بیٹی تک تو چھوڑ دیا تھا ہے. اس کا خاندانی کوئی وہی نہیں تھا، صرف ایک فاطمہ جناح تھی جن سے ان کا تعلق رہا ہمیشہ. جی جی، یہ الگ بات ہے، وہ بہنوں کی مدد کیا کرتے تھے، رحمت بائی کی مدد کرتے تھے، اور دوسری 2 بہنیں تو ان کی بہت ہی زیادہ، مریم بائی تھیں وہ تو بہت ہی رئیس ہو گئی تھیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کافی چیزوں نے قوم کے نام چھوڑی. ہاں ساری، پشاور کا تھا، سب اسلامیہ کالج کے نام تھے، جناح کوٹ. ان کے پیسہ جو تھا تقسیم ہوا نا باقاعدہ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو گیا، وہ عربک کالج دہلی کو گیا، پشاور یونیورسٹی کو پیسہ گیا، سندھ مدرسے کو پیسہ گیا ان کا. تو اگر اس کے خاندان کے تو کلیم تو کرتے نا تھوڑا بہت ہمیں. ہاں نہیں وہ تو آج کل احسان رکھتے ہیں. دیکھو تم لوگ جو قائد اعظم کو کھا گئے کتنا بن گئے، اور ہم قائد اعظم کے نواسے بھوکے ننگے بیٹھے. نہیں وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے بالکل. چلے ٹھیک، انہیں جناح لگانے کا حق نہیں ہے اپنے نام کے ساتھ. بہت شکریہ خالد صاحب، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی اور پھر ایک کوئی قسط لے کر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.